बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ैब की बातें न्यूयॉर्क से लाइव इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं हूँ इस प्रोग्राम का मेज़बान महमूद अहमद आवान और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं इस दौरे हाज़िर की मारूफ़ इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आख़ून साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ़ इल्मी दरसगाह जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया बिनौरी टाउन से सनद याफ़्ता हैं और आपकी खुशकिस्मती है कि आपने भी अपने दौरे हाज़िर की बहुत ही मारूफ़ और मशहूर अज़ीम इल्मी और रूहानी शख्सियात से इस्तिफ़ादा किया है। और हमारी भी खुशकिस्मती है कि हर इतवार हज़रत तशरीफ़ लाते हैं और आपसे उनकी बातें होती हैं। आप लाइव कॉल्स के ज़रिए अपने मसाइल, चाहे वो दीनी हों, चाहे वो शरई हों, रूहानी हों, मुआशी हों, मुआशरती हों, आप उनका हल उनसे पूछते हैं और पूछते हैं उनसे आपके अपने ख्वाबों की ताबीर। तो हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती का मुकाम है कि हज़रत हर इतवार को तशरीफ़ लाते हैं और हम इनके अनवारात से मुस्तफ़ीद होते हैं। हज़रत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है? अल्लाह के एहसान है। ठीक। हज़रत आजकल अजीब एक पुरआशोब सा एक दौर है। अपने चारों तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो बदअमनी फैली हुई है, हर जगह परेशानी है, लूट खसूट है और जंगो जदल का एक बाज़ार कायम है। तो ज़रा इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए और पुरानी तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए, रवायात को मद्देनज़र रखते हुए, तो ज़रा फरमाइए नाज़रीन के लिए कि क्या इस्लाम में कोई ऐसी रहनुमाई है कि हम इस दौर में या जब भी ऐसा दौर आए या जब भी ऐसे हालात हों तो हम किस तरह अपनी इस्लाह ऐसे दौर में कर सकते हैं और ये हालात किस तरह ठीक हो सकते हैं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अमन व सलामती के हवाले से इस्लाम ने दो तसव्वुर दुनिया को दिए हैं और वो दोनों तसव्वुर जब तवाज़ुन और एतदाल के साथ चलते हैं तो दुनिया में अमन और सलामती कायम रहती है। जब उन दोनों तसव्वुरों में अदम तवाज़ुन पैदा होता है, अदम एतदाल पैदा होता है, तो बदअमनी और लूट घसूट जो आज नज़र आती है वो पैदा होने लगती है। इल्मी ज़ुबान में उनको यूँ कहना चाहिए कि एक नज़रिया जो है वो इक़्तिराबात कहलाता है और दूसरा इर्तिफ़ातात। इक़्तिराबात का मतलब ये कि ये वो ज़रिया और रास्ता है जिसके ज़रिए से बंदा अपने खुदा का क़ुर्ब हासिल करता है और आबिद और माबूद का एक ऐसा मज़बूत और मुस्तहकम ताल्लुक़ पैदा हो जाता है कि आबिद के लिए माबूद की इबादत आसान हो जाती है। और ये जो तसव्वुर है ये अल-अज़मतु लिल्लाह के तहत पैदा होता है कि अल-अज़मतु लिल्लाह का तसव्वुर इंसान में कायम होता है तो ये तसव्वुर सामने आता है। दूसरा इर्तिफ़ातात। इर्तिफ़ातात ये वो रास्ता है कि जिसके ज़रिए से बंदा अपने जैसे दूसरे बंदों के साथ रिश्ता और ताल्लुक़ उस्तवार करता है और इस कदर मुस्तहकम और मज़बूत ताल्लुक़ कायम करता है कि दुनिया के किसी भी ख़ित्ते पे किसी इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो दुख इसके सीने में करवटें बदलने लगता है। ये जो तसव्वुर है ये अशफ़क़त अला ख़ल्क़िल्लाह के तहत पैदा होता है। तो गोया कि दो चीज़ें सामने आ गई, एक अल-अज़मतु लिल्लाह, अल्लाह की अज़मत, दूसरी अशफ़क़त अला ख़ल्क़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक पर शफ़क़त और उनसे मोहब्बत। जब ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं और ये गोया कि इस्लाम के अरकान की तकमील का एक ज़रिया है ये दोनों तसव्वुर, जब ये कायम रहते हैं तो अमन व सलामती घर करती है। अगर अल-अज़मतु लिल्लाह तो है, अल्लाह की अज़मत तो है, लेकिन अल्लाह की मखलूक पर शफ़क़त नहीं है तो गोया कि ये सारा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। या शफ़क़त अलल मखलूक तो है लेकिन अज़मत इलाही नहीं है तो ये सारा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। तो आज की दुनिया का साने असल में यही है कि हम मगरबी दुनिया को उठा के देखें तो शफ़क़त मखलूक पर तो बहुत है, इस तसव्वुर पर बहुत काम है, हर जगह ह्यूमन राइट्स की बात होती है, बिल्कुल, लेकिन अल्लाह की अज़मत का कोई ख्याल ही नहीं। और अगर हम अपनी उम्मत को मजमूई एतबार से देखें तो उम्मत मुस्लिमा में मजमूई एतबार से अल्लाह की अज़मत का तसव्वुर तो ज़ोर पकड़ रहा है लेकिन मखलूक पर शफ़क़त का तसव्वुर कमज़ोर होता चला जाता है बहुत। तो उसकी वजह से ये चीज़ें पैदा होती हैं। अगर मगरबी दुनिया ये अपने दूसरे तसव्वुर को मजबूत कर ले यानी अल-अज़मतु लिल्लाह को और मशरिकी दुनिया अपने शफ़क़त अला ख़ल्क़िल्लाह को मजबूत कर ले तो ऐसा तवाज़ुन एतदाल पैदा होगा कि दुनिया में अमन व सलामती जी का जो है अमाजगा बन जाएगी। तो हज़रत इसका तरीक़ा क्या है? तरीक़ा ज़ाहिर है कि इसका तरीक़ा तरबियत है।
اس کا طریقہ تربیت اگر مغرب دنیا کے اندر یہ کمی ہے عظمت الہی کے حوالے سے تو اس کی تربیت کی جائے، کونسلنگ کی جائے، اس پر محنت کی جائے، اس کو سب سے پہلے تو اس بات کا باور کرایا جائے کہ یہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور مسلمان جو امت ہے اس کی تربیت کی جائے کہ اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق پر شفقت اور اس سے محبت یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس کے لیے کونسلنگ اور تربیت کی جو ہے وہ ایک صورت ہے۔ اور حضرت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں محنت کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ آج کل ہماری ساری توجہ ہے دنیا کمانے میں، جی جی یعنی دنیا کی عظمت دلوں میں اتنی آ گئی ہے کہ اللہ کی عظمت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، تو دنیا کے لیے ساری کوششیں ہیں۔ جی جی میں اپنی زندگی دیکھوں اگر صبح سے لے کے شام تک ایک ہی فکر رہتی ہے کہ کس طرح دنیا میں کامیابی آ جائے، کس طرح مال زیادہ آ جائے، تو اس سلسلے میں یا اس ڈائریکشن کی طرف ایک جو عمل ہے دعوت و تبلیغ کا، جو کہ ایک زمانے میں بہت زیادہ تھا، جی جی وہ آج کل بالکل کم ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر توجہ نہیں رہی۔ تو آج سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی اولین ڈیوٹی ہے کہ خود بھی سیکھیں، خود بھی اللہ کی عظمت دل میں لائیں، اور پھر لوگوں کو اور دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اگر اللہ کو یاد نہ کریں تو کم از کم دنیا کے لیے اللہ کو یاد کر لیں، اس لیے کہ اگر آپ دنیا دار بھی اگر سچائی کے ساتھ ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک اللہ کا نام دنیا میں قائم رہے گا دنیا تباہ نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ دنیا کو حاصل کرنے میں مخلص ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر لیں تو بھی کام بن جائے گا۔ تو لوگ اصل میں اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرنے میں بھی مخلص نہیں ہیں ماشاءاللہ، اور دنیا کے لیے یاد کرنے کے لیے مخلص نہیں ہیں، تو دیانتداری کی کمزوری ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ بالکل حضرت صحیح فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف دھیان ہو جائے اور اللہ کی عظمت اگر دلوں میں آ جائے تو باقی سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آٹومیٹکلی۔ حضرت ایک کال لیتے ہیں، مونا ہے ہیوسٹن سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں ہیوسٹن سے بول رہی ہوں، جی جی اور میرا مجھے وظیفہ پوچھنا ہے۔ ایک ہمارے جاننے والے جی جی ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ کسی کام سے نکلے تھے اور ان کو اور ان کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، 19 ڈیز میں ہیں۔ کہاں پہ جی؟ کراچی میں۔ اچھا اچھا، اوہو۔ تو اب وہ جتنے پیسے مانگ رہے ہیں اتنے پیسے وہ سارے رشتہ دار اور سارے لوگ مل کر بھی جمع نہیں کر پا رہے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ آپ بتا دیں کہ جی انشاءاللہ، جی آسانی ہو جائے۔ جی انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کو۔ جی حضرت، یہ تو آج کل بڑی ایک بیماری پھیل گئی ہے پاکستان میں خاص طور پر، کہ یہ جو کڈنیپ کر لیتے ہیں پیسے کے لیے اور کوئی ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا، بچوں کو کر لیتے ہیں، بڑوں کو کر لیتے ہیں، فیملیز پریشان ہیں۔ تو وہی بات شفقت والا خلق اللہ والی بات ہے کہ مخلوق پر شفقت نہیں ہے۔ تو یہ جو خاتون انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ ان کے لیے کچھ بتا دیں۔ تو اس کے لیے ایسا کریں کہ ان لوگوں کا تصور کر کے جن دشمنوں نے یہ حرکت کی ہے سورۃ نور کی تلاوت کریں روز، اور اس کی رہائی کی نیت سے سورۃ طور پڑھیں 17 دفعہ روز۔ سورۃ نور پڑھیں ان دشمنوں کا تصور کر کے، اور سورۃ طور یہ پڑھیں اس کی رہائی کی نیت سے 17 دفعہ۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے راستہ نکال دیں گے رہائی کا۔ اچھا، ایک تو حضرت ان کا کہا تھا کہ پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے، جی جی، تو اس سے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے یا ویسے پیسوں کے بغیر ہی ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی انشاءاللہ؟ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی صورت رہائی کی پیدا فرما دیں گے۔ اچھا حضرت، کچھ ای میلز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے پروگرام کی بہت ہی تعریف کی ہے، آپ کو اور اس بندے کو بھی بہت دعائیں دی ہیں کہ اتنا اچھا پروگرام ہے۔ انہوں نے مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کی بہن بہت ہی زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، لنڈن اور پاکستان سے بڑی اچھی یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، 35 سال عمر ہو گئی اس کی۔ تو فرماتی ہیں کہ رشتے بہت آتے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے کوئی بات پائے تکمیل تک پہنچتی نہیں۔ والدین بھی بہت پریشان ہیں اور یہ خود بھی پریشان ہے، اور درخواست کی ہے کہ کوئی عمل ایسا بتائیے، وظیفہ بتائیے کہ ان کا کوئی جو رشتے آتے ہیں ان میں سے کوئی بات اچھی جگہ ٹھہر جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں بعض دفعہ رشتے جب آتے ہیں اور طے نہیں ہوتے تو اس کی ایک وجہ یہ پسند اور عدم پسند بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذاتی پسند اور عدم پسند پر یہ فیصلے کر رہے ہیں تو میری تجویز یہ کہ آپ مسنون استخارے کے ساتھ فیصلہ کریں۔ کوئی رشتہ آ جائے تو مسنون استخارہ کریں، تو استخارے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظاہر فرما دیں اس پر فیصلہ کریں، ظاہری احوال کو نہ دیکھیں، پھر تو اللہ تعالیٰ جو اس کے کفیل ہو جائیں گے۔ اور دوسری اگر رشتہ طے نہیں ہوتا تو اس کے لیے سورۃ الرحمن یہ 3 مرتبہ روز اس نیت سے تلاوت کریں کہ جو رشتہ آئے اور خیر والا ہو تو وہ طے ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت سے طے ہو جائے گا رشتہ۔
اچھا حضرت، بہت دفعہ استخارے کا ذکر آیا اور ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا بھی تھا کہ ہم اس کے اوپر تو ذرا مختصراً کوئی مسنون طریقہ فرما دیجئے استخارہ کرنے کا۔ استخارے کے حوالے سے یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہو، مثلا نکاح کا معاملہ ہے یا سواری خریدنے کا معاملہ ہے یا زمین مکان لینے کا معاملہ ہے، تو اہم کوئی بھی امر ہو تو اس کے لیے فرمایا کہ مسنون استخارہ کریں۔ اس کا طریقہ یہ کہ 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں، اور اس کے بعد استخارے کی مسنون دعا جو وہاں حدیث میں موجود ہے اور کتابوں میں موجود مل جائے گی آپ کو، تو وہ استخارے کی دعا پڑھیں۔ جہاں پر حاضر الامر کا لفظ آتا ہے وہاں اپنے مقصد کا تصور کر لیں، تو دعا پڑھ کے سو جائیں۔ تو 3 دن سے 7 دن تک یہ کرنا ہے۔ تو اس دوران میں اللہ تبارک و تعالی بذریعہ خواب ظاہر فرما دیں گے یا احوال ایسے بن جائیں گے کہ وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ خود بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استخارے کے ساتھ جب معاملہ تم کرو گے تو پھر تمہیں ندامت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی معاملہ بگڑ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ خود کفیل ہو جائیں گے اور اس نقصان کا ازالہ کر دیں گے۔ تو جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت شریفہ تھی کہ گھر سے نکلتے تھے کسی کام کے لیے تو ان کام کی نیت کی اور استخارے کی دعا پڑھی اور چلے گئے، تو گویا کہ اللہ کے سپرد کر دیا معاملہ۔ اچھا، تو اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے تو وہ جو کفیل ہو جاتا ہے۔ اچھا حضرت، بعض امور میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا دل اس کام کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، جی جیسے اگر رشتے کا ہی معاملہ ہے تو دل تو چاہ رہا ہے کہ یہاں رشتہ ہو جائے، صحیح، ساتھ میں استخارہ بھی کر لیا۔ جی جی اب استخارے میں خواب تو نہیں آیا، لیکن چونکہ دل ویسے ہی راغب تھا، پہلے سے دل کر رہا تھا کہ یہاں پہ رشتہ ہو جائے، جی جی تو اس میں پھر کیا ہے؟ وہ پھر اس میں علماء نے ایک صورت یہ لکھی ہے کہ اگر متردد ہے دل، جی اگر ڈبل مائنڈڈ ہے انسان کا دل تو استخارہ کر لیں، لیکن اگر آپ بالکل جو ہے اس کے لیے متیقن ہیں کہ نہیں یہ معاملہ میرے لیے صحیح ہے اور وہاں آپ کو کسی قسم کا کوئی تردد نہیں، تو استخارہ نہ کریں اور خدا سے دعا کر کے وہ کام کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ کفیل ہو جاتا اچھا حضرت، اگر خواب میں کو آ جائے اشارہ ہے۔ جی کہ یہ کام آپ کے لیے اچھا ہے اور یہ کام اچھا نہیں ہے، جی لیکن اگر کسی نے اس کے پھر مخالف کیا تو ذمہ داری تو بہت ہے، جی جی تو اس میں پھر کوئی ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ لوگ اس پہ بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا، اس لیے استخارے کا مطلب ہے کہ اللہ سے آپ نے ایک مشورہ طلب کیا، اللہ نے مشورہ دے دیا، آپ نے عین اس کے خلاف کیا، تو یہ اللہ کی توہین ہے اور اللہ کی توہین کفر ہے۔ اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فتویٰ اسی قول پر ہے کہ گناہ کبیرہ ہے۔ کفر والا بہت سنگین قول ہے، اس کو اختیار نہیں کیا، لیکن بہرحال اس کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے، لیکن گناہ کبیرہ ہی ہے اگر انسان استخارہ کر لے اور اس پہ عمل نہ کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ذہن کو واش کر لیں کہ مجھے یہ جو ظاہر ہوگا اس پہ مجھے عمل کروں گا، پھر استخارہ کریں تو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت کوئی شوقیہ استخارہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ اللہ کا مشورہ لے رہے ہیں اور پھر اگر اس کے خلاف جائیں تو یہ تو واقعی بڑی پھر کوتاہی، تو اس لیے سوچ سمجھ کے استخارہ کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا حضرت، ایک کال ہے، مسز عاطف ہیں شکاگو سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، میں مسز آصف شکاگو سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کرنا تھا۔ جی جی کہ میرا بیٹا 1 سال کا ہے، اسے 8-9 مہینے سے نا ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو گیا ہے، تو وہ دوائی بھی ہم دے رہے ہیں لیکن اسے نہیں آرام نہیں آتا۔ کس چیز کا پرابلم ہے جی؟ ایسیڈیٹی کا، ڈاکٹر نے کہا کہ اسے اچھا ایسیڈیٹی، جی جی نظر لگ جاتی ہے اسے بہت جلدی، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، روتا رہتا ہے ہر وقت نا۔ اچھا تو اس کے بارے میں مجھے بہت سے عجیب قسم کے ہاتھ بھی آتے ہیں۔ اچھا اچھا جی حضرت، جی اس کے لیے ایسا کریں کہ ناشتے کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی میں تخم ملنگا جو ہیں وہ اس کو مکس کر لیں اور وہ شربت سا بنا لیں، اس میں روح افزا وغیرہ ڈال کے، اور اس کے اوپر جو ہے سورۃ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع یہ ایک دفعہ دم کرنا ہے اور وہ اس بچے کو پلائیں۔ تو یہ 17 دن آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی ایسیڈیٹی کا مرض دور ہو جائے گا۔ جس کو بھی ایسی ایسیڈیٹی کی تکلیف ہے، تیزابیت اس کو ہو جاتی ہے، تو یہ عمل کر سکتا ہے۔ ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد وہ تخم لنگا کے شربت جو ہے اس میں سورۃ بقرہ کا پہلا آخری رکوع دم کر کے پیتا رہے، انشاءاللہ نفع ہو جائے گا۔